शुरू करता हूं रब करीम के नाम से जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है। लाइव प्रोग्राम अवाम की बात लिया टीवी एचडी से पेश खिदमत है। मैं हूं आपका मेजबान राना सुल्तान महमूद अख्तर। इस प्रोग्राम को तमाम सुनते और देखते दोस्तों को राना सुल्तान महमूद अख्तर का सलाम। आज के इस प्रोग्राम में मेहमान तशरीफ रखते हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर जफर आलम जफरी साहब। सबसे पहले तो मैं जनाब जफर आलम जफरी साहब को इस प्रोग्राम में तशरीफ लाने पर उनको खुशामदीद कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने मसरूफ तरीन दौर में इतना वो हमें कीमती वक्त देते हैं और अपने ख्यालात आलिया से भी हमें जो है तमाम को आगाह करते हैं और हमारे साथ अपने ख्यालात को शेयर करते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक डॉक्टर साहब के तारुफ का ताल्लुक है, माशाल्लाह ये मेरा पंजाब, ये मेरा पाकिस्तान, मेरा लिया, इसकी बड़ी भारी भरकम शख्सियत हैं। चेयरमैन बोर्ड भी रह चुके हैं, डायरेक्टर एजुकेशन भी डेरा गाजी खान बोर्ड, डेरा गाजी खान रह चुके हैं, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन भी रह चुके हैं और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। इस तरह बहुत सी जो है जिम्मेदारियां इन्होंने निभाई हैं और एक कोना मशक उस्ताद की हैसियत से इन्होंने बहुत ज़्यादा कौम के नौनिहाल बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, गोया के हर शोबे हयात में इनका एक बहुत बड़ा अमल दखल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो है वो किताबें भी तसनीफ़ की हैं और आम आदमी के मसाइल को बड़े अच्छी तरह समझते हैं और उनके मसाइल को हल करने के लिए हमेशा कोशां रहते हैं। और आजकल जो है वो सिटी अमीर जमात इस्लामी के ओहदे पर बराजमान हैं और खिदमत खल्क से सरशार हैं और खिदमत नौए बशर में सर्फ कर खून जिगर, इनफरादी लज्जतों की आरज़ू कुछ भी नहीं, ये इनका मिशन है। तो मैं आज इसलिए इनसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ। आज मेरा मकसद ये है कि ज़िला लिया के अंदर जो हमारी पुलिस है उसकी कारकर्दगी क्या है, ज़िला लिया के जो मसाइल हैं, जो क्राइम हैं, आज हम उन्हीं पर जो है वो गुफ्तगू करना चाहते हैं। और क्योंकि जमात इस्लामी वैसे भी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो वाकई एक मिशनरी जज्ब के साथ काम कर रही है और आम आदमी के मसाइल पर वाकई वो जो है वो डिस्कस भी करते हैं और उनके लिए कोशिश हल कराने के लिए कोशिश भी होते हैं। तो क्योंकि यहाँ हमारे जफर आलम जफरी साहब जो हैं वो सिटी अमीर हैं, तो ये तमाम मामलात अवाम के मामलात को भी समझते हैं और पुलिस की कारकर्दगी और दूसरे इदारों की कारकर्दगी के बारे में ये बेहतर समझेंगे। तो मैं आज इनसे पहला सवाल यही करना चाहता हूँ कि सर, आपके ख्याल के मुताबिक हमारा जो ज़िला लिया है इसके अंदर, पूरे ज़िले के अंदर, क्या आपके ख्याल के मुताबिक जो क्राइम हैं उनमें कुछ कमी वाकई हुई है, कोई काम हो रहे हैं या उसके लिए कोई जिद्दोजहद, कोई कोशिश जारी है? जनाब जफर आलम साहब। जनाब राना साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अवाम की बात करने के लिए, अवाम के मौज़ूआत पर बात करने के लिए पहले भी बुलाया और आज भी बुलाया। और आज आपने एक मुश्किल मौजू का इंतखाब किया है और लेकिन मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी मालूमात के मुताबिक इस पर मैं सैर हासिल बहस कर सकूँ। माशाअल्लाह। आपने सवाल ये किया है कि लिया में, ज़िला लिया में क्राइम्स की क्या पोजीशन है, क्या हालत है। जी,
میں سب سے پہلے تو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب بھر کے اضلاع میں جی لیا ہمارا سب سے کم کرائمز کے اضلاع میں شامل ہوتا ہے. ہاں بالکل انشاءاللہ بالکل. یہاں کرائمز کی تعداد باقی اضلاع کی نسبت کم ہے. بالکل صحیح. اور اس کا ثبوت میرے پاس یہ ہے جی کہ آپ ڈسٹرکٹ جیل لیا میں کبھی چلے جائیں جی جہاں تعداد گنجائش سینکڑوں کی ہے، وہاں گنتی کے لوگ ہوتے ہیں، واہ. کوئی زیادہ لوگ نہیں ہوتے. اس کی بنیادی وجہ یہی کہ کرائمز کم ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ کرائمز نہیں ہیں لیا میں. جی لیا میں کرائمز ہیں. یہاں یہ کہہ لیں کہ گاڑیوں کی چوری، موٹر سائیکلوں کی چوری، اب تو لوگ کھیتوں میں سے دیہاتوں میں سے جا کے سولر پلیٹیں بھی اٹھا لے جاتے ہیں، پانی کی موٹریں، یہاں تک کہ ٹریکٹر بھی چوری کر کے لے گئے. جی پھر جانوروں کی چوری یہ بھی ہو رہی ہے. جی لیکن میری اطلاعات کے مطابق اب یہاں ڈی پی او صاحب ایک تشریف لائے ہیں جی محمد وسیم جن کا نام محمد علی وسیم صاحب. جی یہ جب سے آئے ہیں کچھ پولیس نے ایسے چوکس اور ایک اچھے طریقے سے کام کرنا شروع کیا کہ جہاں کرائمز کی تعداد کم ہوئی جی وہاں مجرم پکڑے بھی گئے، اور پکڑے جو گئے ان کو سزائیں بھی ہوئیں اور ان سے ریکوریاں بھی ہوئیں. صحیح. میں ایک دو پروگراموں میں شریک ہوا. جی ڈی پی او صاحب وہاں جو چوریاں ہوئیں یا جو رابری ہوئی یا اس طرح کے جو کچھ بھی ہوا وہ ریکور کرنے کے بعد مالکان کو وہ چیزیں واپس کر رہے تھے. صحیح. اوریجنل حالت میں، اصلی صورت میں وہ چیزیں واپس جب انہوں نے کی تو جس کی چوری ہوئی تھی اس کی آنکھوں میں نے آنسو بھی دیکھے، واہ. اور اس کو میں نے خوش بھی. آنکھوں میں آنسو کس لیے تھے کہ میں غریب آدمی تھا، میری 2 گائے تھی کل جو میرا سہارا تھی وہ چوری ہو گئی تھی اور مجھے دونوں گائے مل گئی، لہذا اس کی آنکھوں میں آنسو خوشی کے تھے. خوشی کیا ہے. تو یہ مجھے یہ بھی پتہ لگا جی کہ وسیم صاحب کی آمد کے بعد غالباً 9 یا 10 دفعہ وہ یہ چوری شدہ مسروقہ سامان کی واپسی کے لیے بڑے اچھے پروگرام انہوں نے کیے ہیں. جی لوگوں کو شہر سے بلایا ہے، ان کے سامنے وہ سامان واپس کیا گیا ہے، اور اس میں معززین شہر بھی ہوتے ہیں، صحافی بھی ہوتے ہیں. لوگوں نے ان سے مختلف طرح کے وہاں سوالات بھی کیے ہیں اور وہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں. میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ اگر ایڈمنسٹریٹر صحیح ہو، ایڈمنسٹریٹر اپنے فرائض سے آگاہ بھی ہو. اچھا، آگاہ تو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہی ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں مخلص ہو تو پھر نظام بہت اچھا چلتا ہے. اب ڈی پی او صاحب، ڈی ایس پی صاحبان، ایس ایچ او صاحبان، یہ سارے ملتے ہیں تو پھر ایک اکائی بنتی ہے. بے شک. اور جب ایک اکائی بنتی ہے، مضبوط ہوتے ہیں، 5 انگلیوں کو اکٹھا کر لیں تو ایک مکہ بن جاتا ہے، لہذا کام درست ہوتا ہے. اگر ایڈمنسٹریٹر کسی بھی ادارے کا کمزور ہوگا تو ظاہر ہے نیچے کے عملہ کام کرنے والے وہ سست ہو جائیں گے، وقت پر نہیں آئیں گے، فرائض کی ادائیگی نہیں ہوگی، اپنے کام سے مخلص نہیں ہوں گے، ادارے بیٹھ جائیں گے. ایسے ادارے ہمارے اس طرح کے بہت سے ادارے بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھتے بھی چلے جا رہے ہیں. میں تو بات ہے باقیوں کی کرتا نہیں ہوں. آپ کا کوشچن تو ہے ڈسٹرکٹ پولیس کی کارکردگی پر. میں آپ سے گزارش کروں کہ میں جو مطالعہ اخبارات کا یا آپ جیسے یہ پروگراموں کا کرتا رہا، اور میں 1-2 پروگراموں میں ڈی پی او صاحب کے
गया भी हूँ, जी तो मुझे पता चला कि इस अरसे में जब से ये वसीम साहब लिया तशरीफ लाए 20 करोड़ की वापसी हो चुकी है। वेल डन मसरूका सामान वेल डन 20 करोड़ का वो लोगों से वसूल बड़ी किया, बात है मुजरिमों से जी, और रस्सागीरों से, और मुतलका लोगों को दिया। मुतलका लोगों को दिया। वेरी गुड। मैंने खुद देखा कि वहाँ गाड़ियां डाले भरे हुए थे जिसमें भेड़ें थी, अच्छा मैंने वो भी देखा कि जिसमें गाय खड़ी थी, अच्छा, मैंने मोटरसाइकिलों की एक लाइन लगी भी देखी, वेरी गुड, मैंने एक ट्रैक्टर भी देखा जो चोरी करके ले गए थे। वाह भाई, जिस आदमी का एक ट्रैक्टर चोरी हो जाए वो बेचारा जिंदा हाँ, रहेगा? बिल्कुल। गरीब लोग हैं, बिल्कुल यहाँ तो छोटे छोटे लोग हैं, बिल्कुल, वही ट्रैक्टर, वही गाय, वही बकरियां, हाँ, बिल्कुल, उन भेड़ें, बेचारों की। हाँ, बिल्कुल, मैंने एक शख्स को डीपीओ साहब के सामने रोते देखा जी कि जी मेरा सामान तो चोरी हुआ था तकरीबन 1.5 लाख का, रिकवरी मेरी हुई है कुल 65-70 हजार की। डीपीओ साहब ने उसको वहीं अपने पीछे कुर्सी पर बिठा लिया और वो कहा कि भाई तुम यहीं बैठो, मैं अभी ये बात करूंगा कि ऐसा हुआ क्यों है। वाह, और जो ही वो मीटिंग या मजलिस खत्म हुई, उन्होंने मुतलका एसएचओ को और डीएसपी को बुला लिया कि जी बताएं मुझे इसका बाकी सामान कहाँ है। वाह, उन्होंने कहा कि जी वो उन्होंने बेचा था, बेच के उसकी रिकवरी जो हुई वो इतनी, तो का नहीं, हमें इसकी रिकवरी पूरी चाहिए। लिहाजा कह दिया उस बंदे को कि जी आप मेरे पास कल दफ्तर आ जाएं, आपका सामान इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरे का पूरा मिल सके। बड़ी बड़ी, यानी ये एक सीटिंग में उन्होंने जो आज से 4-5 दिन पहले हुई उसमें भी 2.25 करोड़ रुपए का सामान, जिसमें मोटरसाइकिल, भेड़ बकरियां और गाय। अच्छा, एक साहब को तकरीबन मेरा ख्याल है कि 25-30 लाख रुपए नकद जो उससे कोई छीन के ले गए या रात को उसके घर में डाका डाला वो वसूली के दिए। वो बंदा गले मिलता था, रोता था, कभी हंसता था, भाई जिसके पास ये रखे हैं बेचारे, क्या पता बेटी की शादी के लिए थे, कोई कारोबार के थे, किसी के, तो वो बताएं, फिर वो दुआएं देगा। इसका मतलब है सर आप अपनी जिंदगी में जो है ना, आपने तो बहुत से यहाँ पुलिस अफसर देखे होंगे जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब है कि मोहम्मद अली वसीम साहब जो हैं वो ठीक काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं कहता हूँ काम ठीक कर रहे हैं, उनका फर्ज है, सही है, ये उनकी ड्यूटी है। सही, मैं कहता हूँ ये काम सारे क्यों ना करें, करें, सही, उनका बिल्कुल, काम है ना। सिर्फ करना। मेरी हिफाजत करना रातों को, जी, मेरे घर की हिफाजत करना, मेरी जान की, मेरे माल की, मेरी इज्जत की, मेरे आबरू की, ये हिफाजत करना पुलिस का काम है। हाँ, बिल्कुल सही है, लिहाजा ये सारे जो पुलिस के डिपार्टमेंट हैं उन्हें ये काम करना चाहिए। सही है। अब जैसे पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रही है, इसी तरह सीआईए भी यहाँ शामिल है, अच्छा, मैं वो सीसीटी। आप कर रहा हूँ कि पहले तो ये है कि अब ये हमारे जिले के अंदर जो है ना अमन व अमान की जो सूरत हाल है जी, वो कैसी है आपके देखिए, ख्याल के मुताबिक? मैं उसमें गुजारिश कोई करता बेहतरी है? हूँ, जी मैं सर, गुजारिश करता हूँ जी कि मैं लाहौर, इस्लामाबाद और इससे आगे पीछे का सफर जी, हाँ बिल्कुल करता रहता हूँ, करता हूँ जी। और रातों को भी मैं करता हूँ ताकि दिन को मैं अपने मकाम पे आपने सफरनामे लिखे हैं लिखे सारे, हैं हाँ, मैंने, हाँ, और मैं कि जी मैं रात को सफर करूंगा, सुबह लाहौर पहुंच सही। जाऊंगा, इस्लामाबाद पहुंच जाऊंगा, सही, मैं वहां से अपना काम करके फिर अगली रात वापस आ जाऊंगा। जी अल्लाह का बड़ा करम और बड़ा फजल है, हर शख्स इसकी तायद करेगा कि अब ये हमारे चौबारा रोड पर जहाँ गाड़ियों को रोक के, मुझे वो भी याद है कि जी। पूरी बस को रोका, जी। उन्हें कच्चे में ले गए, एक एक को उतारते थे, एक एक डंडा कमर में मारते थे, और वहां चादर बिछाई हुई थी, उसमें डालते जाओ जो जो कुछ है, सारा कुछ झाड़ देते थे। लेकिन अब एक अरसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह ये काम नहीं हो रहा, माशाअल्लाह। और ये हमारी सड़कें इज्जत के साथ लोग सफर करते हैं, और सारी रात गाड़ियां चलती हैं और दिन को भी चलती हैं, अमन अमान है। ये तो हो गया ना जी एक लंबा सफर वाली।
जी जी जहाँ तक शहर की बात है, जी यहाँ भी हमें लंबी चौड़ी सुनने को बातें नहीं मिलती कि जी कोई चोरियां हो रही हैं शहर में, या कोई मसाइल बढ़ रहे हैं, कत्ल के कोई मुकदमात ज़रूर होते हैं। इससे जितना बचने की कोशिश करें, गुस्सा इंसान को ले बैठता है, जी उस गुस्से की वजह से ये होता है। सही तो ये हो रहा है। जी हाँ, एक चीज़ की मैं गुजारिश करता हूँ, जी अगर डीपीओ साहब या उनका हाँ, ये पुलिस का उन तक अमला जा रहे हैं हमारा सारा वो प्रोग्राम। सुन रहे हों हाँ, या बिल्कुल। सुने, उन मैं तक हमारा गुजारिश ये करता प्रोग्राम हूँ। सारा जो है ना डीजी साहब कि और जी, डीपीओ साहब जो है ना वो सुन रहे होते हैं, ठीक उनके है, पास जाता है पता मेरी है। गुजारिश उनसे सिर्फ ये है जी कि मुनशियात का इस्तेमाल जो है वो खासा होता है। वो बढ़ रहा है। शाम को 9 बजे के बाद आप शहर की पार्कों में चले जाएं, हाँ ये आप सब रेलवे लाइन के किनारों पे बैठे हुए नौजवानों को देख लें, सही। वहाँ वो नशा कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता कि उसके लिए डीपीओ साहब क्या कर, मेरे इल्म में नहीं कर रहे होंगे, यकीनन सही पकड़े जाते होंगे, कोई शराब फरोश पकड़े जाते होंगे, कोई नशा फरोश पकड़े जाते होंगे, ये काम कर रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद ये काम हो होता है। रहा है। और बाकी शहर में अमन और अमान अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर है। मैं ये नहीं कहता कि कुल का कुल अमन हो गया सही और आप सोना खवातीन पहन के रात की तारीकी में फिरती रहे, यहाँ तक तो नौबत नहीं आई, सही लेकिन ये नौबत जरूर है कि हालात पुरअमन है। मैं अभी प्रोग्राम में था, जी आपको ये लतीफ़तन बात कर रहा जी हूँ। जी जी साहब। वहाँ जब ये डीपीओ साहब बता रहे थे कि हमने मुलजिम पकड़े, मुजरिम पकड़े, उनको सजाएं दिलवाई, अदालतों में ले गए और ये हमने 20 करोड़ की रिकवरियाँ की, तो वहाँ हमारे बार के चेयरमैन और उनके सेक्रेटरी और वकला भी थे। जी मैंने मजाकन फिर कहा, मैंने कहा डीपीओ साहब, ये जो चोर उचक्के ये बदमाश इस तरह के पकड़े जाएंगे, जेलों में जाएंगे, तो वकला का क्या बनेगा फिर? हाँ उनके तो वो फट्टे खाली हो जाएंगे। तो वो बार के चेयरमैन ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा क्या रिज्क हमें ये चोर और बदमाश और उचक्के देते हैं? रिज्क अल्लाह देने वाला है, सही वो रिज्क सबको देता है। मैंने मजाकन बात की। सही सही। तो ये हो रहा है। वो सदर बार ने बात की थी। सदर बात ने, बहर यार साहब। जी हाँ, हाँ तो मैंने भी मजाकन की, हाँ ना, उन्होंने सही। उसका जवाब बड़ा पॉजिटिव अच्छी दिया। अच्छी सोच हाँ है जी, उनकी। बिल्कुल। उनकी अच्छी सोच है। बहुत अच्छी जी। इसका मतलब है कि रिज्क जो है वो तो अल्लाह ताला अल्लाह रिज्क देता है। उन्होंने भी बड़ी तारीफ की डीपीओ साहब की हाँ सही। कि जी ये डीपीओ साहब और उनका सारा अमला अच्छी बड़े टीम। अच्छे काम कर रहे नहीं, हैं। अच्छी टीम, उसका और मतलब टीम के साथ काम डीपीओ साहब ने फिर अपने जिन्होंने ये चोरियां बरामद की, जी एक महीने के अंदर जो 2 करोड़ की, ये तो एक महीने की थी ना 2 करोड़ की, जी बड़ी बात है। तो फिर उन्होंने अपने डीएसपी साहिबान को, एसएचओ साहिबान को फिर तारीफी असनाद भी दी, उन्हें शील्ड भी गालबंद दी। तो इस तरह का, इसका मतलब है जो काम अच्छा करता है ना उसको जी हाँ, तो हमें कहना चाहिए कि जनाब वो अच्छा काम कर रहा है, तो यानी ये हौसला अफजाई होनी चाहिए। देखें हाँ अल्हम्दुलिल्लाह राना साहब, हम मुसलमान हैं। हाँ बिल्कुल। मैं अपने तौर पे एक टीचर हूँ, जी बिल्कुल। मुझे अल्लाह ताला के यहाँ जाके जवाब देना है कि क्या मैंने उस अमानत को जी लोगों तक पहुंचाया जो मेरे जिम्मे लगी थी। मेरी ये बात आपने छेड़ दी है। जी। अब ये बात, आप भी टीचर हैं, मैं भी टीचर हूं। जी। अब आप ये देखें कि ये जो टीचर हैं, जी। अब क्या वाकई जिस तरह डीपीओ साहब अपने फर्ज की अदायगी के लिए कोशां हैं, जी, क्या हमारे सारे टीचर भाई जो हैं वो अपने पूरे इस पेशे से इंसाफ कर रहे हैं? राना साहब, बात ये है, जी ना तो सारी पुलिस अपने मनसब से इंसाफ कर रही है और ना ही सारे टीचर अपने मनसब से। मैंने एक वक्त में, मैं यहाँ फर्स्ट टाइम जब ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ जी, और उसमें मैं ईडीओ एजुकेशन लगा जी, उसमें मैंने ये भी देखा कि टीचर जो है, खातून या मर्द, वो नहीं आते और उन्होंने वहाँ 5,000 रुपए पे लोकल टीचर एक भर्ती करके ये है अवाम की बात।
یہ یہ یعنی ہے، یہ ہے 5,000 عوام کی میں بات کہ 6,000 اگر میں ہمارا ایک ٹیچر جو ہے وہ 5,000 6,000 پر بندہ وہاں رکھتا ہے، جی ملازم رکھتا ہے، اس سے کام لیتا ہے، تو یہ بات بیانتی ہے۔ یعنی خود لیتا ہے وہ 50,000 ہاں بے شک، 40,000 ہاں بالکل، اور یہ وہاں اس نے کسی 12 پاس کو بالکل 14 پاس کو بے روزگار کو رکھ دیا کہ اچھا وہ پھر پڑھاتا بھی خوب ہے، جی جی بالکل، ریگولر بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو ملتے ہیں 5,000۔ ہاں بالکل، میں نے خود یہ اس طرح کا معاملہ دیکھا میں ہے، نے دیکھا ہے۔ بڑی بات، تو اساتذہ میں کچھ ہاں اس طرح کے باقی شعبوں میں بھی ہیں، ہاں بالکل صحیح، اساتذہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، ہو صحیح، سکتا ہے سستی بھی کرتے ہوں، جی جی ہو سکتا ہے کام پورا نہ کرتے ہوں۔ جی، میں ہمیشہ لیکن یہ اکثریت جو ہے وہ ڈیوٹی صحیح ڈیوٹی دیتی ہے، کرتے ہیں۔ ہاں میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ تمام ملازمین جتنے بھی ہیں جی ان پر ان کی ڈیوٹی ایک امانت ہے، اور اس امانت کا جواب دینا اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہاں سے تو بھگت لیں گے، ہم پہلی کو تنخواہ بھی لے لیں گے، پینشن بھی لے کے سو جائیں گے، لیکن جو فرض عائد کیا ہے میرے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کہ اپنی ڈیوٹی پوری کرو، ہم نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، پھر میرے نبی اکرم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو امانت کو امانت دار کے بعد واپس نہیں کرتا۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ تو ان کا پھر یہ تو علاج نہیں نا ساتھ، دیکھو جی، جو ٹیچر اکثریت ٹیچر کام کرتی ہے جی اور وہ رزلٹ بھی دیتی ہے، محنت بھی کرتی جی ہے، اور پیشہ پیغمبری جو ہے جی وہ اس کو باقاعدہ جو ہے اس کا کردار ادا کر رہی ہے اکثریت، جی تو پھر یہ سارے ادارے جو ہیں یہ پرائیویٹ کیے جا رہے ہیں، آف سورس کیے جا رہے ہیں، یہ سکول سارے جو ہیں یہ بیچے جا رہے ہیں۔ آپ کے خیال کے مطابق کیا یہ اس ٹیچر کا جو روزگار ہے کیا اس کو لیے یہ میرا مناسب ہے؟ خیال ہے وہ اس لیے تو بیچ بھی نہیں رہے، اس لیے وہ پرائیویٹ بھی نہیں کر رہے جی کہ یہ ٹیچر کام نہیں کر رہے۔ وجہ یہ نہیں ہے، جی، اور کیا وجہ تو یہ ہے جی کہ گورنمنٹ چاہتی یہ ہے جی کہ ہاسپٹل اور ایجوکیشن پر جی جو بھاری بجٹ خرچ ہوتا ہے جی، اس سے کسی طرح جان چھڑا لیں۔ تو سب چیزیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں جی کہ گورنمنٹ نے پہلے آج سے 7 8 10 سال پہلے جی پرائمری سکولوں کو لوگوں کے حوالے، گورنمنٹ کے پرائمری سکول جو تھے جی جی وہ مجھ اور آپ جیسے لوگوں کو جی کہا تھا کہ آپ ہاں، لے لیں لیں۔ اور ہم فی بچہ آپ کو دیں گے 500 روپیہ فی جی بچہ۔ بالکل، ان سکولوں میں بچوں کی تعداد تھی، میرے علم میں میرے پاس باقاعدہ ریکارڈ ہے، جی ان میں بچوں کی تعداد کہیں تھی 25، کہیں تھی 30، کہیں کچھ بھی نہیں تھا، جی جی اور اساتذہ کی تعداد وہاں تھی 7 اور ہیڈ ماسٹر صاحب 17 سکیل کے جی جی یا 16 کے ٹیچر۔ ماہانہ اخراجات سکول پر جو ہو رہے تھے وہ کم از کم 8 سے 10 لاکھ تھے۔ سکول کی مینٹیننس ہے، سکول کا چوکیدار ہے، سکول کی بجلی ہے، ان کی تنخواہیں ہیں، ان کے باقی معاملات تھے، یہ خرچے ہو رہے تھے 8 سے 10 لاکھ ایک پرائمری چھوٹے سے سکول پر۔ جی جب انہوں نے وہ پیف کیا نام دے کے ہاں، وہ دے دیے لوگوں کو دے دیے کہ آپ لے لیں، جی تو ان پر ان کا خرچہ کتنا آیا؟ جی کسی پر 1.5 لاکھ، کسی پر 2 لاکھ، جی کسی پر 2.5 لاکھ، اور انہیں بچے گورنمنٹ کو کتنے بچے؟ 8 لاکھ۔ جی جی لہٰذا وہ اب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اتنے بھاری بھرکم اخراجات جو آ رہے ہیں، میں نہیں کہتا کہ ہونا چاہیے، بالکل نہیں، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری ایجوکیشن دے، پھر ہمارے آئین میں ہے سر، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایجوکیشن فری دے، صحت بھی فری ہے، صحت بھی فری دے۔ ہاں بالکل، اور اب یہ پچھلے دنوں میں نے بھی سنا کہ بہت سے ہاسپٹل بھی جی بالکل آپ سورس ہو رہے ہیں، کیے ہیں، کر دیے، لوگوں کو دے دیے، اب ان کو وہ کیسے چلائیں گے؟ یا تو ان کی وہ مریضوں سے بھاری فیسیں لیں گے، جی یا دوائیاں صحیح کی نہیں ملیں گی کے معاملات۔ یعنی آئین پاکستان کے اندر تعلیم اور صحت جو ہے یہ تو ذمہ داری ہے ریاست کی، اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی اور اس طرح وہ سارے ادارے جو ہیں ان کو پرائیویٹ کر رہی ہے تو یہ تو پھر آئین کے خلاف ورزی ہے نہیں، نا۔ گورنمنٹ کو جی ایسا نظام وضع کرنا چاہیے ہاں کہ وہ لاہور کا بچہ ہو سب کو اعلیٰ ایجوکیشن مہیا کرے، کرے بالکل، ورنہ ہمارے دیہاتوں کے بچے بیچارے
وہ تو دیہاتوں سر میں یہ ہے۔ سب سے اہم سوال ہے کہ ہمارے غریب آدمی کے جو بچے ہیں ان کو اتنے اساتذہ کرام اور حکومت ان کو کیا مطلب یہ ہے کہ کچھ دے رہی ہے؟ کیا وہ بچے جو ہیں اس تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں؟ کیا وہ اپنا مستقبل بنا رہے ہیں؟ کیا ان کو یہ سہولتیں ہیں؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے یا ریاست جو ہے ہماری یہ کیا کر رہی ہے سر؟ بس ریاست کیا کر رہی ہے یہ تو سب کو پتہ ہے۔ جی ایجوکیشن میرے خیال میں کوئی پریورٹی نہیں ہے گورنمنٹ، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے، بس وہ اس کو نہ چلائے جا رہے ہیں صحیح بات ہے، اور بالکل بس ایسے، ورنہ یہ تو یہ کہ ہر بچے کو ایک معیاری اعلیٰ تعلیم ملنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اچھا میں ایک گزارش کروں، جی بات تو آپ نے شروع کی تھی وہ چل رہے ہیں، وہ آئیں گے پولیس سے، ادھر میں آ رہا ہوں، ہاں جی، ادھر آ رہا ہوں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی ہمارا ادارہ ہے، ہاں جی، ہاں جی، یعنی ایجوکیشن جو ہے جی یہ جی، مطلب اس پر بھی قدرتی بات ہو گئی، لیکن مین چیز میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب جس طرح کہ آپ تمام کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف قسم کے ادارے جو ہیں اب وہ سرگرم عمل ہیں، جی، مثال کے طور پر اب سی سی ڈی آ گئے، CCD آ یہ گیا، کیا ہے سی سی ڈی؟ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے۔ جی سر اس کا کیا کام ہے؟ جی اس کا کام یہ ہیلپ کر رہی ہے جی پولیس کے ساتھ مل کر، جی یہ چوروں ڈاکوؤں اور وہ جو پکڑے نہیں جاتے، ہاتھ نہیں آتے جی یا جن کی تحقیق نہیں ہوتی، جی اور ان کے بارے میں یہ کام کر رہی ہے۔ باقی مجھے پتہ نہیں اندر خانہ ان کا کیا کام ہے۔ اسی طرح اور سی ٹی ڈی ہے، ہاں اب جی، یعنی میں یہ سمجھ رہا ہوں سارے اتنے ادارے ہیں ہاں ہمارے، جی، تو اس کے یعنی ہر ادارے کی کارکردگی جو ہے نا جی آپ اس کو دیکھیں کہ جی، کیا وہ سارے ادارے جو ہیں وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح جس طرح ایجوکیشن جو ہے یا جس طرح ہماری صحت کے اندر جی یہ مطلب یہ ہے کہ اب جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ستھرا پنجاب کے لیے جی، اب انہوں نے جو ہے وہ ٹھیکہ دیا ہے، جی ہاں، تو اس کے اچھے نتائج ہیں، اب ہر کوئی محنت کر رہا ہے، جی لیکن اب اس کا نتیجہ ہے کہ ہر گھر پر جو ہے نا اس کو پیسے دینے پڑیں گے، تو میرا مطلب یہ اور بات ہے۔ تو یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ اگر سب چیزوں کو ہی پرائیویٹ کر دے گی یا عام لوگوں کو بیچ دے گی یا دے دے گی تو پھر گورنمنٹ کیا ہوئی نا سر؟ اصل میں گورنمنٹ کا کام ہے انتظامات کرنا، ہاں جی بالکل بالکل تو گورنمنٹ انتظام کرے، کرے، اس کی ڈیوٹی ہے کرنا۔ بالکل صحیح، لیکن جہاں خرابی سب سے بڑی آ رہی ہے جی وہ یہ ہے کہ کیا تمام وہ لوگ جن پر ٹیکس عائد ہوتا ہے وہ دے رہے ہیں؟ ہاں ٹیکس نہیں دے رہے نا۔ ہاں بالکل بالکل، جب ٹیکس تاجر نہیں دیتا، آپ مجھے بتائیں، آپ بازار میں کپڑا لینے جاتے ہیں، آپ جی جنرل سٹور پہ جاتے ہیں، بڑے بڑے آپ کے مال بنے ہوئے ہیں، کیا وہ رسیدیں دیتے ہیں آپ کو؟ نہیں دے، لہذا وہ ٹیکس ہی نہیں دیتے۔ جب ٹیکس جتنا اکٹھا ہونا چاہیے 100 روپے، صحیح ہے، ٹیکس آپ کو مل رہا ہے 5 روپے، جی تو پھر گورنمنٹ ایسے کام ہی کرے گی نا جو کر رہی ہے۔ یہی تو گھر ہے سر، اگر ایک گھر کا خرچہ جو ہے وہ مطلب ہے 25,000 جی ہے نا جی، اس کی آمدنی جو ہے وہ 15,000 ہے، جی ہاں، تو پھر وہ کیا کرے؟ کیا کرے؟ یہاں تو گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے جی کہ وہ ہر ضلع میں جی ایسے دفاتر بنائے، ہاں جی ایسے دفاتر بنائے کہ جو یہ دیکھے کہ اس گلی میں، اس محلے میں بیوہ کون ہے، ہاں اس محلے میں یتیم کون ہے، جی اس گھر میں کون ہے جس بیچارے کو 2 وقت کی روٹی نہیں نہیں مل ملتی۔ رہی، اب یہ کون یہ کرے؟ یعنی کوئی ڈپٹی کمشنر یہ کام نہیں کر رہا، ہاں کوئی یہ ڈیٹا کسی کے پاس یہ ہے؟ کسی کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے ہاں کہ میرے ضلع میں کتنے لوگ امیرہ بیچارے۔ بیدار صاحب جو ہے نا، اب جی وہ یہ صاحبہ یہ دیکھیں نا اب ہاں جی، کہ ہمارا جو یہ ضلع ہے یہ 24 لاکھ کی جو آبادی ہے جی اور اس کے اندر جو ہے نا وہ کتنے لوگ ہیں جو مستحق ہیں جو مستحق ہیں، اور ان کا کیا کیسے گزر بسر ہو رہی ہے؟ ننگے پاؤں ہم سڑکوں پہ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، بالکل دیکھا ہے۔ تو یہ کام تو گورنمنٹ کا ہے نا۔ بالکل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو وظائف مقرر کرتے تھے کرتے تھے، بالکل اور ان کے پاس بیت المال میں پیسہ ہوتا تھا، ہر آدمی زکوٰۃ دیتا تھا۔ بالکل، ہمارے تو زکوٰۃ لینے والے تو الحمدللہ ملتے ہیں، ہاں دینے والے بہت نہیں کم ہیں، ہوتے۔ بالکل بہت کم ہے، اور اسی طرح جو ٹیکس دینا چاہیے ہاں وہ بھی نہیں ٹیکس دے رہے، جس پر عائد ہوتا ہے کہ 10,000 روپے،
وہ 1000 اور دیتا پھر ہے. اس کا مطلب صرف ٹیکس رانا صاحب ہاں، گورنمنٹ ملازمین سے اکٹھا پورا ہوتا ہے. جی بالکل صحیح. کیوں کہ وہ گورنمنٹ خود کاٹ لیتی ہے, بالکل کاٹ لیتی ہے. وہ ان سے ہو جاتا ہے, ہاں باقی جو ہے نا باقی ان کو ٹیکس کو نہیں دیتے. نہیں دیتے. لیکن یہ ٹھیک ہے کہ عوام جو ہے نا وہ بھی اپنے جو وہ بھی ڈیوٹی دے وہ نا, بھی اپنے حقوق سے آگے آ جاتی ہے نا. حکومتیں عوام سے بنتی ہیں نا. میں وہی عرض کر رہا ہوں اچھا نا, پھر مثال کے طور پر یہ جو ابھی انہوں نے آپریشن کیا ہے تجاوزات کا, جی ہاں اب یہ نا اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو جنہوں نے بہت زیادہ تجاوزات کی ہوئی تھی, کی ہوئی تھی, اور اس نے جب اب گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہے, جی ہاں اب اس میں چھوٹے موٹے جو ہیں ان کو نقصان بھی ہوا ہے. ایسا ہوا تو اب یہ ہوتا کہ ہے مطلب یہ بہت کہ سی جگہ بالکل. یعنی سچ کے ساتھ جی. پھر جھوٹ بھی آ جائے, ہاں، یا آ جائے. جھوٹ کے ساتھ ہاں، سچ مکس ہو جاتا ہے. مکس ہو جاتا ہے. اچھا بالکل. جن بیچاروں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے ہاں، بالکل. پھر ان کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے. ہوتی ہے. بالکل صحیح. اب یہاں لوگوں نے بنائے ہوئے تھے وہ گرائے گئے. ہاں بالکل. اچھا تو اس میں ہمیں نہیں پتا خیر کہ وہ نہیں وہ ان کا مطلب یہ ہے نقشہ کہ کیا وہ تھا. جو چھوٹے موٹے شیڈ وغیرہ کو توڑنا, جی یہ ہاں, کرنا وہ کرنا, مطلب یہ ہے تو ان کا جو ہے بے رحم قسم کا آپریشن ہے یہ. اس میں نہیں. اچھا. آپ یہ بتائیے نا جی. انجمن تاجران کیا کر رہی تھی؟ ہاں بالکل 3 گروپ ہیں اس کے, وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. آپس میں لڑے. انجمن تاجران کو چاہیے تھا ہاں بالکل. ڈپٹی کمشنر کے ساتھ بیٹھتے ہاں بالکل. اور بیٹھ کے پھر وہ بات کرتے کہ جی یہ کس طرح کا آپریشن کیسے ہونا ہاں چاہیے. بالکل. جب تک آپ انتظامیہ سے خود کوآپریٹ نہیں کریں گے, ہاں بالکل. انتظامیہ تو آپ کو پھر دباتی رہے گی. میں وہی عرض کر رہا ہوں, محمد علی وسیم صاحب جو ہیں وہ ڈی پی ایس صاحب, میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ فری کرائم بنا لیں گے ضلع لیا کو؟ وہ کوشش تو کر رہے ہیں, کیا صورت ہے؟ میں گزارش کروں, یہ تو بالکل ناممکن ہے کہ پورا ضلع فری ہو جائے کرائم سے, کرائم فری ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. جی یہ تو آدم علیہ السلام سے اب تک چلتا آیا ہے. صحیح ہے. اور اس میں آدم علیہ السلام کی اولاد نے اپنے بھائی کو مار دیا تھا. جی جی وہ تو چلتا رہا. جی. لیکن ایک بات میں اور کروں جی کہ روزانہ کی بنیاد پر جی وسیم صاحب جی وہ کچہریاں لگا رہے ہیں. جی آج وہ تو 35 ایک دن میں بھی لگا رہے ہیں. ایک دن میں 8 9 35 کا مجھے علم نہیں یہاں ہے. 12 میرا خیال ہے جی. ایک دن پتہ نہیں 10-12 تو میں نے وہ کھلی کچہری لگاتے ہیں. ہاں بالکل. میں بلکہ اپنے تمام سننے والوں کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کا کام کہیں نہیں ہو تو, میں پولیس کا نمائندہ نہیں ہوں جی, سیدھی بات کر رہا ہوں. نہیں صحیح بات ہے. آپ نے تو مجھے پھنسا لیا آپ اس تو موضوع پہ. معاشرے, دیکھو جی آپ اس وقت معاشرے کے بہت اہم فرد ہیں, اور آپ ایک کیونکہ اچھی جماعت کے امیر بھی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس معاشرے میں اس جگہ پر آپ نے 70-80 سال آپ نے ایجوکیشن دی ہے, آپ نرسری کے بھی وارث ہیں, آپ اس قوم کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں, اس لیے یہ آپ سے سوال میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اب وہ کہ عوام سے میں بات یہ کر رہا تھا کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ جائے جا کے وسیم صاحب کو کہے کہ جی تھانوں میں ابھی بھی, میں یہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ تھانوں میں ابھی بھی جاتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے. مجھے جیسا بھی جب تھانے میں داخل لوگ ہیں نا, اب ایسے لوگ ہیں جو ان کے بہت قریب ہوتے ہیں, بہت سے پولیس کے اندر, وہ تو ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں نا سر, پولیس کے اندر, اور وہ تو انہی کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان سے دعا سلام کرتے ہیں اور غیر قوم کو لوٹتے ہیں. جی پولیس کے اندر بھی کالی بھیڑیں ہیں, کالی بھیڑیں ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. ہائر اتھارٹی کا کام ہے. پرچہ بھی کیا, لیکن یہ کہنا کہ کرائم فری ہو جائے گا
یہ پتہ نہیں کبھی اللہ کرے کرے کوئی قدرت ایسا کر دے ہاں، کہ لوگوں کو عقل آ جائے، یعنی کمی آئے گی، کمی آ جائے گی انشاءاللہ۔ یعنی یہ حقیقت ہے، یہ ہم اس اپنے پروگرام کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ڈی پی او صاحب ہیں یا ہمارے جو ڈی سی صاحبہ ہیں، یہ دونوں جو ہیں کام بھی کر رہے ہیں اور کوشاں بھی ہیں جی ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اسی طرح امیرہ بیدار صاحبہ جو ہے نا، وہ ہماری ایم روڈ ہے، ہمارا یہ سیوریج سسٹم ہے، یعنی جہاں جہاں بھی ہمارے مسائل ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی نظر ہے، اور وہ ارباب اختیار تک جو ہے وہ بات کو پہنچا وہ بھی رہے میرا ہیں۔ خیال ہے کہ اور نظر تو ہے، ہاں جی، عمل نہیں ہے اس ہاں، پہ، بر میں سنو، کیونکہ ہاں جی، میں نے آج بھی دیکھا ہے لیا سے آپ چوک اعظم کو جائیں، جی راستے میں سڑک بڑی ٹوٹی خراب ہے، صحیح، آپ کروڑ سے فتح پور کو چلے جائیں وہاں روڈ خراب ہے، پھر آپ چوک اعظم سے فتح پور اور آگے کو جائیں وہ تو کتنے سال ہو گئے وہ وہاں ہے، پتہ نہیں کیا معاملات ہے، گورنمنٹ کے پاس فنڈ نہیں ہے یا ان پہ نظر نہیں ہے۔ سر آپ کی بات یہ صحیح ہے، لیکن جہاں تک اب ہمارے مسائل ہیں سر وہ بہت زیادہ ہیں۔ جی اب یعنی ایک ہمارا جو یہ سیوریج سسٹم تھا یہ ہمارا لئیے کا، جی اس کے اوپر جو ہے نا اب انہوں نے تھوڑا سا جو ہے ابھی شنید میں ہے جی کہ انہوں نے اربوں روپے جو ہے نا وہ فنڈ منظور کر لیا ہے، جی اب وہ کام شروع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر، اس کا مطلب ہے ہمارا بڑا مسئلہ ہے اس کو انہوں نے مطلب ہے کہ کام کو شروع کرا دیا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ایم روڈ جو ہے سر ہماری، آپ جی کو پتہ ہے کہ جی وہ ہاں بھی بہت بڑا مسئلہ تھا، جی کاتل روڈ کی، جی اس جی کے اوپر بھی جو ہے نا ہماری جو ہے نا میرا مطلب یہ ہے سر کہ یہ جو ہے نا وہ عوام کا چبانی اٹھانی ہو رہی ہے۔ مختصر سا ایک جملہ کہتا ہوں، جی تمام افسران یہ جان لیں کہ ان کو جس منصب پہ بٹھایا ہے اس کا جواب انہوں نے اپنے اللہ کو دینا ہے، یہ امانت ہے، بے شک، ورنہ وہاں اللہ تعالیٰ نے پھر پکڑنا ہے بالکل، اور پکڑ کے پھر ان کا حساب کتاب وہاں ہوگا۔ یہ بڑی قیمتی بات آپ نے کی ہے کہ ہر آدمی نے اپنے اس مرتبے کا، اپنے اس عہدے کا جواب دینا ہے۔ اب اسی طرح اگر ہمارا یہ لیا تونسا پل جو ہے وہ نہیں بن رہا 8 جی سال سے، اگر کوئی ذمہ دار تو ہے، گر جائے گا وہ جو ہے وہ میں بھی۔ دیکھو نا جی اربوں روپے خرچ ہوئے، جی ہاں، اب اس کو جو ہے اگر چالو نہیں کریں گے، میں نے سنا ہے وہ ہاں جی وہ ڈائریکشن صحیح نہیں ہے جی، آپ کو مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اربوں روپے جو ہے ہمارے ضائع ہو رہے ہیں، اور اسی طرح وہاں پر جو ہے ہزاروں لوگ جو ہیں اس بات کو سپر بات کے ٹوٹنے کے بعد تو اب وہ ہزاروں لوگوں کو ہزاروں ایک رقبہ وہ متاثر ہو رہا ہے، اگر کوئی ذمہ دار تو ہے۔ اب یہ پہلے جب یہ سیلاب آتے تھے تو ان کو عوام کو جو متاثرین ہوتے تھے ان کو سکونوں کے اندر رعایت دی جاتی تھی، اس دفعہ تو وہ بھی نہیں ہوا کہ کسی کو آپ نے رعایت دی ہو، کسی کو آپ نے جانور کو کھانا دیا ہو، لگا بھی بہت زیادہ جو ہے کوئی کٹاؤ نہیں جو ہے نا بہت کو دیکھیں آپ اس بات ادھر ہمارا بیدار صاحبہ بھی اور کریں گے کہ ہم اور ہمارا کیونکہ یہ جو وقت ہے نا سر پروگرام یہ اب اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں اب کیا میسج دینا چاہیں گے قوم کو، عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے سر؟ آپ میسج دیں۔ میں صرف گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عوام اپنے حقوق کو پہچانے، صحیح، کہ یہ ہمارے حقوق ہیں، جی، اور اس حقوق کی خاطر وہ متعلقہ لوگوں کو گردن سے آگے پکڑیں۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ کیوں؟ وہ اسی کام کے لیے تو اسی ادارے کا سربراہ ہوں، اور میں آتا ہوں وہاں دن میں 11 بجے یہی تو بے حسی ہے نا سر، ہمیں جو 8 سال ہو گئے ہم رو پیٹ رہے ہیں یہ مسائل بسر کریں، عوام اگر اٹھے تو مسائل حل ہوں گے۔ گورنمنٹ نے مجھے بٹھایا ہے، ایک اعلیٰ عہدے پر بٹھایا ہے،
مجھے چاہیے کہ میں اپنے وقت پہ آؤں، میں عوام کے سامنے بھی جواب دہ بنوں، عاجزی اور انکساری اختیار کروں، اور عوام کے سامنے میں اکڑی ہوئی گردن کے ساتھ اور حاکم بن کے نہیں، میں ان کے ساری انکساری سے ان کا بھائی بن کے ان کے کام کو پورا کروں۔ سر پروفیسر ڈاکٹر جناب ظفر احمد ظفری صاحب کا میں دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ یہاں تشریف لائے ہیں، اور آئندہ بھی ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہم اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے رہیں گے اور ہم ان کے خیالات سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ اور میں اپنے محترم جناب میاں عبد الرحمان فریدی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں جو ہمیں یہ ماحول مہیا کرتے ہیں، جس سے ہم آپ لوگوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، عوام سے جو ہم مخاطب ہوتے ہیں ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر میں تمام سننے والے اور دیکھنے والے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہزاروں کی تعداد میں ہمیں سنتے بھی ہیں اور کمنٹس بھی کرتے ہیں اور اپنے آراء سے بھی ہمیں نوازتے ہیں، ہمیں رہنمائی بھی دیتے ہیں، اور ہمارے اس عوام کے پروگرام لیا ٹی وی ایچ ڈی کو وہ بڑی محبت سے سنتے بھی ہیں اور ہمیں اپنا وقت بھی دے رہے ہیں۔ میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور میں اپنے تمام دوستوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے دوست، میرے ساتھی جہاں بھی خوش رہیں، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں۔ والسلام۔ شکریہ۔ رانا صاحب، میں آپ کا فریدی صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ عوام کی بات کرتے ہیں، عوام کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کرے گا اس میں بہتری آئے۔ انشاءاللہ سر آپ کی دعا سے بہت سے مسائل حل ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ حل ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم پوری امید ہیں۔